प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं। हिन वक़्तु जेका मुल्की सियासी सूरत हाल हले पई उन खां वधीक जेका ख़तरनाक सूरत हाल आहे उहा हिन वक़्तु मुल्की मईशत जी आहे, जेका मुसलसल असांखे ख़तरनाक हद ताईं अॻिते वेंदे नज़र अचे पई। डॉलर अॼु 240 ताईं वञी पहुतो आहे, जॾहिं त कुझु कंहिं वक़्तु 245 ताईं पिणु पहुतो हुयो ओपन मार्केट में। ऐं जेका हीअ सूरत हाल आहे डॉलर जी उहा मुसलसल नज़र अचे पई। रोज़ डॉलर 4 खां 5 रुपया उन खां वधीक बि वधे पियो। सिर्फ़ु 10 ॾींहंनि में 31 रुपया डॉलर जी क़ीमत में इज़ाफ़ो थियो आहे ऐं मुसलसल उहो इज़ाफ़ो हिन वक़्त ताईं बरक़रार आहे। ॿिए पासे डॉलर जे करे मुल्क ते मजमूई तौर ते जेको कर्ज़ु आहे उन में बि मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो। उन सां गॾोगॾु इहो वाज़िह तौर ते इम्कान मौजूदु आहे त इन सां अञा वधीक महांगाई ईंदी ऐं उहा मुसलसल अचे पई। जेका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आहे उन जो बि वॾो तालुक़ इन सूरत हाल सां नज़र अचे पई। पाण सभिनी शयुनि ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप इस पर अपनी राय दें। जो डॉलर की बढ़ती कीमत है और रोज़ हम जब सुबह उठते हैं और देखते हैं कि डॉलर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये जो इजाफा हो रहा है ये रुकने का फ़िलहाल नाम नहीं ले रहा। आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस सूरत हाल में डॉलर कहाँ तक जाएगा और इससे किस तरह से मईशत पर इसके असरात हो रहे हैं? शुक्रिया आपका, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, जब इमरान खान साहब रुखसत हुए थे तो $1 182 रुपये का था। अब आपने बताया जैसे ये 240 रुपये पे आज बंद है, तो पाकिस्तान में इतनी तेज़ रफ्तारी से रुपए की कदर गिरने की कोई मिसाल मौजूद नहीं है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है। स्टेट बैंक तमाशाई बन के बैठा हुआ है। उसने कोई कोशिश नहीं की कि रुपए की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसने काफ़ी अर्से तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो लोग मार्केट में बातें कर रहे हैं कि मुल्क तबाह हो गया, मुल्क बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया। स्टेट बैंक को वीकली एक बुलेटिन देना चाहिए था कि ठीक है कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि सब कुछ तबाह नहीं हुआ। मार्केट का कॉन्फिडेंस रेस्टोर करना वो भी नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। लेकिन इसके साथ साथ ये था कि IMF के प्रोग्राम को गैर ज़रूरी तौर पर ताख़ीर हुई। हमारे वज़ीर ख़जाना ने उनसे मामला तय नहीं किए। बजट जो बना के दिया 10 जून को उसके ख़िलाफ़ था। उन्होंने कहा इसको ठीक करें, उसमें और टाइम निकल गया। एक तो ये हो रहा था, लेकिन स्टेट बैंक की जिम्मेदारी थी कि वो ये चीज़ें एक्सचेंज कंपनी से बुला के मीटिंग करता, और जो है सट्टेबाजी भी हो रही है, मुनाफाखोरी भी हो रही है और सरमाए का फरार भी हो रहा है। अब मैं आपसे बताऊँ, आज जो है अगर पाकिस्तान में 240 रुपये का डॉलर है, पाकिस्तानी रुपए 255 रुपये में डॉलर के लोग ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ से स्मगलिंग हो रही है, डॉलर अफ़गानिस्तान जा रहा है। लेकिन इस सनसनीखेज़ इंकशाफ किया है हमारे जो ज़फ़र प्राचा साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। उनका कहना ये कि भारत ख़रीद रहा है। भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए जो उसका बड़े अरसे से वो कोशिश कर रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, अब वो ये कर रहा है कि पाकिस्तान से हम स्मगलिंग होने दे रहे हैं। वहाँ जा रहा है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर फिर वो 250-255 पर आ गया। डिमांड बढ़ा रहा है तो वो इंडिया वो ख़रीद रहा है ताकि पाकिस्तान की मईशत गैर मुस्तहकम हो। यहाँ के लोग मुनाफा की खातिर यहाँ से स्मगलिंग होने दें, और जितने यहाँ से स्मगलिंग होगी रुपए की कदर गिरेगी। तो क्या हुकूमत क्या कर रही है, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? ये बहुत संगीन बात है, कोई मामूली बात नहीं है। क्या एक पहले मैंने बताया स्टेट बैंक ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की, हुकूमत ने नहीं की, फिर आपने IMF के साथ ताख़ीर की, और अब ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब भी कोई कोशिश नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक IMF के और यकीन नहीं हो जाएगा, हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अब हमें किस्त मिलने वाली है 24 अगस्त के बाद, और हमें कई अरब डॉलर के कर्जे मिलने वाले हैं, हमारे में उधार तेल मिलने वाला है। सारे मामला तय हो गए, लेकिन हमारा कोई कमाल नहीं है, वो हमें पैसे दिए जा रहे हैं। तो इतना पैसा आ जाएगा कि हमारे रिजर्व मुस्तहकम हो जाए, रुपए की कदर कंट्रोल हो जाए। लेकिन मार्केट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जो भी आपने गुफ्तगू की, बड़ी सही बात आपने की। ये जो सियासी अफरा तफरी है, तो क्या सियासतदानों की जिम्मेदारी सिर्फ ये है अपोजिशन हुकूमत को गिरा दे, हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के लिए उनको कहे? लेकिन इन दोनों ने कभी ये नहीं कहा कि चले थोड़े दिन के लिए हम अपनी हरकतें छोड़ देते हैं, लूट मार की जो हम कर रहे हैं, हम 2 हफ्ते के लिए बैठते हैं, मईशत को मुस्तहकम करने के लिए आपस में मिलकर काम करते हैं।
لیکن اپنا اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں, ملک کا مفاد کوئی نہیں دیکھ رہا اچھا ہے. ڈاکٹر یہ صاحب بالکل میں اس پر آؤں گا. ظاہر ہے جو اس افراتفری کے معیشت پر اثرات ہوں گے یہ بھی اہم معاملہ ہے. اس وقت حکومت جانے کے بعد 182 پر چھوڑ کے گئی تھی پی ٹی آئی اور آج 240 پر ڈالر پہنچا ہے اور تقریباً 58 روپے ہمیں اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے. تو اس سے ظاہر 100 دن سے زیادہ اس حکومت کو ہو چکے. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس دیر سے جانے کا بھی ایک اثر ہوا ہے. مجموعی طور پر ملک کے قرض میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس سے, اور کس طرح سے جو دوسرے اعداد و شمار ہیں اس سے معیشت پر اثرات ہو رہے ہیں؟ آج تو یہ خبریں آنا بھی شروع ہو گئیں کہ کچھ جو کمپنیاں ہیں انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. یہ تو خیر حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے. پہلے آپ نے جو سوال کیا, دیکھیے تجارتی خسارہ 2022 میں 2021 کے مقابلے میں یہ بڑھ گیا ہے تقریباً $70 ایک سال میں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً $15 ارب. ہماری بیرونی سرمایہ کاری میں زبردست کمی ہوئی ہے, کوئی $2.8 ارب. ہماری امپورٹس میں زبردست اضافہ ہوا ہے, کوئی جو ہے نا $24 ارب. تو یہ حکومت کو سوچنے کی بات تھی, اسٹیٹ بینک کو سوچنے کی بات تھی کہ اس طریقے سے سرمایہ باہر جا رہا ہے, ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے, ہمارے ریزرو گر رہے ہیں. تو وہ تو آرام سے بیٹھے ہیں. ہماری جو امپورٹس ہیں وہ $80 ارب تک پہنچ گئی ہیں, اور یہ اتنا زبردست اضافہ امپورٹس کا وہ $24 ارب کا. مگر آج میں ایک پڑھ رہا تھا کہ آپ کو بھی افسوس ہوگا, غصہ بھی آئے گا, لیکن ہم دونوں غصہ کے علاوہ اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. امریکی سفیر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے جو امریکہ کے بزنس مین ہیں وہ بہت ناراض ہیں کہ پاکستان نے اشیاء تعیش لگژری آئٹمس کی امپورٹ کو کیوں بین کر دیا, کھانے پینے کی اشیاء کو کیوں بین کر دیا. ارے بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارا ایک سال میں $24 ارب کا جو ہے امپورٹس بڑھ گیا, ہمارے ریزروز گر رہے ہیں, آئی ایم ایف ہمیں پیسہ نہیں دے رہا, اور تو کیا کریں ہم لگژری امپورٹس کرتے رہیں. اور حکومت نے کیا کہا کہ جی ہم چند ہفتے میں یہ ساری جو ریسٹرکشن ہے اس کو کم کر دیں گے. شرم کی بات ہے یار, امریکہ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسے ملک میں جس کو خراب کرنے میں خود ان کا بھی ہاتھ ہے, آئی ایم ایف کا بھی ہاتھ ہے, وہ کہتے ہیں جی لگژری آئٹمس پہ امپورٹ کیوں بین کرتے ہیں. تو ہم کیا بین کریں, ہمیں قرضہ بھی نہیں مل رہا, ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, تو کیا ہم کیا کریں آپ. لیکن ہم نے کیا جواب دیا, ہم نے ان کو منہ توڑ یہ جواب دینا چاہیے, ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں, آپ ہمارے ملک میں بڑے احسانات ہیں آپ کے, مگر آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے بزنس میں ناراض ہیں تو آپ امپورٹ, تو آپ ہی بتائیے ہم کہاں سے کریں. جب میرے جیب میں ڈالر نہیں ہیں تو میں کیوں سے امپورٹ کر لوں, میں کیا خودکشی کر لوں. اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ جی ہم انشاءاللہ جلد ہی یہ ریسٹرکشن دور کر دیں گے, یعنی انتظار کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا پیسہ ملے اور پھر لوٹ مار شروع ہو جائے. تو آپ کو تو امپورٹ لانگ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ آپ $15-20 ارب آہستہ آہستہ گرانے کی بات کریں. یہ بین کو ہٹانا سے کیا مطلب ہے یار. اس کا مطلب یہ وہی اشرافیہ کی معیشت ہے, وہی ملکی اشرافیہ, وہی بیرونی میں اشرافیہ. تو یہ جو کھیل چل رہا ہے اس میں آپ کو ایک اور پریشانی کی بات بتا دوں. ہمارے یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں کئی دہائیوں پہلے یہ ڈسکس ہوا تھا کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو یہ کہا گیا تھا کہ مثال کے طور پر ہم 22 کے عدد و شمار دیکھ لیں, جو فیصلہ ہوا تھا کہ اگر آپ کی $80 ارب کی امپورٹس ہیں آپ پاکستان کی, اور $4 ارب آپ سود ادا کر رہے ہیں بیرونی قرضوں پر, تو $84 بلین ہو گیا. طے یہ ہوا تھا کہ ہماری برآمدات کو ہمیں $84 بلین پہ لانا ہے. بڑی بات ہے نا, لیکن ہے تو $30 ارب ہی. تو اتنا بڑا کام جو کرنا تھا تو اس پہ پیش رفت کے بجائے انہوں نے فارمولہ بدل دیا اس حکومت نے. انہوں نے کیا کہا کہ جی ہماری جو ایکسپورٹ ہے $30 ارب کی, اور $30 ارب کی ہماری ریمیٹنسز ہیں, تو یہ $60 ارب ہے. تو ہم یہ کریں نا کہ وہ پھر بس تھوڑا سا امپورٹ میں کمی کر دیں, یعنی $52 ارب کمی کرنے کے بجائے $17 ارب کمی کر دیں. یعنی آپ الٹا سفر کر رہے ہیں, یعنی ایشین ٹائیگر بننے کی بات. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ڈاکٹر صاحب. اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا, ظاہر میں اس پوری صورتحال سے اس سوال کو ریلیٹ کر رہا ہوں. ایک تو اس وقت جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ظاہر جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے باضابطہ طور پر پاکستان کو وہ پیسے ملنے آنے والے کچھ دنوں میں, ساتھ ہی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگر اسی طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں رہی تو کہاں پر معاشی حالات جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کیجیے گا, کیا اس طرح کے جو معاملات بنتے ہیں تو ظاہر جو آئی ایم ایف ہے یا پھر جو دوسرے ملکوں سے پاکستان کو پیسے مل رہے ہیں ان میں بھی کوئی تشویش ہوتی ہے, کیونکہ معاہدہ اگر وہ اس حکومت سے کر رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا, ظاہر وہ جب دیکھیں گے کہ یہ حکومت اب پتہ نہیں ہے اگلے مہینے ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اس سے بھی اثر پڑتا ہے پوری صورتحال پر. دیکھیے فرق کئی چیزوں پہ پڑتا ہے.
لیکن جو قرضے IMF سے ملنے والے ہیں وہ تو اب مل جائیں گے. اس لیے انہوں نے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے. اب وہ پاکستان کو بچ کے نکلنے نہیں دیں گے. میری بات پہ غور کر لیں. وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں وہ ہر حالت میں آپ کو قرضہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو چاروں طرف سے باندھ لیا ہے. ہماری گردن کے گرد انہوں نے رسی باندھ دی ہے. اب وہ اس کو ڈھیلی نہیں کریں گے. تو کوئی آئے کوئی جائے IMF تو آپ کو قرضہ دے گا. میں آپ کو بتا دوں اسی طرح سے ورلڈ بینک بھی دے گا، IMF بھی دے گا، اور جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی دے گا، سعودی عرب اور چین بھی دیں گے. ادھار تیل بھی مل جائے گا. امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جس حد تک وہ پاکستان کو گرانا چاہتے تھے، ہمارے لوگوں کا عزت نفس مجروح کرنا چاہتے تھے، معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اس کا یہ مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے فی الحال. اب وہ فی الحال تو وہ پاکستان کو فرصت دیں. مگر جو بات آپ نے نقطہ اٹھایا ہے میں چاہتا ہوں بس کروں. دیکھیے ہمارا مارچ میں افراط زر 12.7% تھا. اب آپ کا 24% ہے. 24% افراط زر ہے پاکستان میں اس وقت. اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخ اور بڑھائیں، یہ سب کریں، تو اگر یہ مہنگائی اتنی بڑھتی ہے تو عوام تو پہلے ہی مایوس ہیں، بددل ہیں. وہ پھر لا تعلق نہ ہو جائے ملک کے معاملات سے کہ جی کچھ بھی ہو چلو خودکشی کر لیں، بچوں کو مار دیں، خدا نہ خواستہ. یہ وہ اور سڑکوں پہ نکل آ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں. کوئی محفوظ نہیں رہے گا. یہ جو دولت کے انبار اکٹھے کر رہے ہیں، غریبوں کو کچل رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب عوام ایک حد سے آگے اگر ہم کریں گے تو پھر ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو تباہ ہو گئے، ہماری نسل بھی تباہ کر دی، نہ ہماری تعلیم ہے نہ صحت ہے، تو پھر ہم کس چیز کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائیں. تو اگر پاکستان سے محبت نہیں تو اس خوف سے پاکستان، میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. قومی سلامتی اور قومی معیشت کا پورا دونوں جو ہے ایک جان دو قالب ہیں. لیکن ہم قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، معیشت کو تباہ کر کے. دنیا بھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر عوام مطمئن نہیں ہیں، عوام مایوس ہیں، بددل ہیں، تو اس سے معیشت تو تباہی ہوتی ہے، سلامتی کو خطرات ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری سلامتی کے ادارے بھی ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک طرف وہ اپنی حدود کے اندر کام کریں، دوسری جو سلامتی کمیٹی ہے اس میں بیٹھیں، اور تمام وہ بیٹھے اور یہ بیٹھ کے بات کریں کہ ہمیں اپنی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، ہمیں عوام کی تکالیف کا احساس کرنا ہے، ہمیں لوٹ مار بند کرنی ہے، ہمیں ٹیکسی چوری روکنی ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اور بھارت جو یہ کھلواڑ کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے بھارت نے بہت پہلے میں بالکل 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 سر. جو ظاہر ہے اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں سب سے اہم یہی ہے کہ سب اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. آپ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے جیسے ذکر کیا انفلیشن کے حوالے سے، وہ جو ڈبل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے کچھ ماہ میں، اور ڈالر کی جو مسلسل ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا IMF کے جو پیسے پاکستان کو باضابطہ طور پر وہ قسط جاری ہو جائے گی، اس کے بعد ڈالر میں کچھ کمی آنے کا امکان موجود ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ انفلیشن کو مزید کتنا بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے باقی 24% تو اس وقت ہے، لیکن جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں اضافہ اس سے زیادہ ہے. یہ بات تو یہ تو وہی جو 2009 میں ہوا تھا پاکستان میں، جب ہمارا فرینڈس آف پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا تھا، معیشت کی شرح نمو سست ہوئی تھی، 0.4 پہ آ گئی، افراط زر بڑھ گیا. اب 14 سال کے بعد وہی سفر ہم نے طے کر لیا ہے، اور اب نیو گریڈ گیم کے تحت وہی حرکت ہم کر رہے ہیں کہ معیشت کو سست کر رہے ہیں. اس سال آپ کی گروتھ ریٹ 3% سے زیادہ نہیں رہے گی. تو 3% اگر گروتھ ریٹ ہے اور یہ افراط زر جو ہے اس حد تک بڑھ جاتا ہے، تو پھر ان امپلائمنٹ کا کیا حال ہوگا ملک میں، جو ہے سرمایہ کاری کا کیا حال ہوگا، اور آپ کی جو ہے برآمدات کو کس طرح افیکٹ ہوگی. آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑا زبردست گرا ہے، میں آپ کو بتا دوں بہت زبردست گرا ہے. تو یہ چیزوں کو معمولی لینے کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی مفادات ہے اپنی جگہ، لیکن ملک ہوگا تو اس کو آپ جو ہے اس پہ حکومت کر کے وہاں سے پھر آپ جو ہے کمائیں گے. تو ذرا سا احساس کریں. اور مجھے یہ بہت فکر ہے، بہت تشویش ہے، کیونکہ عوام کچھ لے جا رہے ہیں، اور ہمارے گرد جو آپ نے شروع میں بات کی قرضوں کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت ہماری کمزور ہو رہی ہے، ریزروز ہمارے پاس ہے نہیں، اور چھوٹے چھوٹے ملک ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہم سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم دنیا کی 5ویں آبادی کے لحاظ سے کوئی نہیں ہے، جوہری قوت نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور بھارت بھی اپنے کھلواڑ کر رہا ہے، اس کو عزیز ٹارگیٹ مل گیا ہے. تو بھارت خود بے تحاشا ترقی کر رہا ہے. اب آپ کو میں ایک فگر دے دوں، میں دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 52 ارب ڈالر کی ہیں، 52 ہماری 31 ارب ڈالر کی ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ پورا کیا کیسے کر رہے ہیں کہ ہم جاری الٹی پھلٹی ریمیٹنسز منگا رہے ہیں. ہماری ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر ہیں، بنگلہ دیش کی ہم سے کم ہے 21 ارب ڈالر.
تو یہ کون سی سمت ہے بھائی؟ آپ برآمدات بڑھائیں گے تو ملک ترقی کرے گا. حالانکہ بنگلہ دیش اس کے باوجود IMF کے پاس جانے پر مجبور ہو گیا. عالمی حالات اتنے خراب ہیں, اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کے ریزلٹ بھی ہم سے بہت زیادہ ہے, مگر اس نے IMF کے پاس چلا گیا. تو ہم تو باندھ رہے ہیں کہ آپ آئندہ بھی IMF کے پاس جائیں گے, یہ بھی IMF کے پاس جا کے انہوں نے کہا جی قرضے کی رقم بڑھا دیں, قرضے کی مدت بڑھا دیں. تو یہ تو اپنے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں. اپنی خود مختاری, اپنی آزادی, عزت نفس سب کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے. ظاہر تو ہے اس عوام کے لیے سب ایجوکیٹ کریں گے کو تو ایک پیج پر بیٹھنا ہوگا اور ظاہر معاملات طے کرنے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. جیکا ہن وقت ملکی معیشت جی صورتحال نظر اچے پئی وہ انتہائی خطرناک حد تائیں پہنچی چکی ہے. ملک میں مجموعی طور تے مہنگائی 24% تائیں پہتی ہے. ڈالر جی قیمت میں مسلسل اضافو تھے پیو. کیتریوں کمپنیوں ہیں جن پارا یہ اعلان کیا بین گزل صرف ایک ہفتے دوران تا ہو پاکستان میں پانچ پروڈکشن کے ختم کن پیوں. کیتریوں کمپنیوں ایڈیو ہیں جے واپس ونجن جو سوچن پیوں. ملک میں ہن وقت جاری سیاسی افراتفری جو واضح طور تے اثر ہن وقت ملکی معیشت تے پوے تو یہ امکان موجود ہے تا مہنگائی میں اضافو تھی دو. انہیں پروگرام جو 5 بجے تے پوتو 5 میزبان میراج ویب کے دن اجازت اللہ.